है। या मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ है, तो ये आपको इसको समझने की बस जरूरत है कि आप इसको जानें कि इसकी अहमियत क्या। आप जिंदगी के अगर आप ईमानदारी के साथ इन सारी किताबों को, जो भी आपके सिलेबस के हिस्सा, बिल्कुल आप फर्स्ट आप इसके मास्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप ईमानदारी के साथ अगर इन अपनी बुक्स को आप मुताला करते हैं, इनको अपने अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं और इनके साथ ईमानदारी का रवैया, दयानतदारी का इख्तियार करते हैं, तो मेरी ये बात आप लिख लीजिए कि आपको कहीं और किसी और जगह पे जाने की, समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी जो डिटेल है, सारा जो सब कुछ इन किताबों के अंदर मौजूद है। बस आपको इनके साथ टच रहने की जरूरत है, इनके साथ, वो कहते हैं ना, किताबों के साथ दोस्ती लगाने की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं पिछले सेशन में था तो एक स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हाय अल्लाह, कितना जो है वो, अब मेरे ये लफ्ज हाय अल्लाह से आपको समझ लगती होगी कि वो किसने कहा होगा। तो वो एक स्टूडेंट कहने लगे कि इतना मतलब कि इतनी लंबी क्लास, 2 घंटे की क्लास, तो उससे आप अंदाजा कर लें कि हमारा लेवल क्या है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ होते हैं वो या तो जॉब कर रहे होते हैं, क्या होती है, वो जॉब कर रहे होते हैं और उनको चाहिए होती है प्रमोशन, चाहिए होती है कई पीएसटी ईएसटी, और वो उनको आगे आगे बढ़ना है, तो उनको जी चलें से मुफ्त में एमए हो जाएगा और उस एमए का फायदा चले फीस से भरते रहेंगे। एमए का पेपर असाइनमेंट्स किसी से तैयार करवा ली, लिखवा ली, और इसी तरह पेपर भी जो है दे दिलाकर जो है फायदा ये होगा कि चलें जी हमें डिग्री मिल जाएगी। और डिग्री का हमें फायदा क्या होगा जी, फायदा ये होगा कि चले हमारी वो या तो जॉब मिल जाएगी, जॉब ना मिली तो जिनकी जॉब ऑलरेडी है उनकी उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, को पे ज्यादा हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह, या लोगों में हम दिखा सकेंगे कि मैं भी एमए पास हूं। याद रखिएगा, अगर आप इस तरह 2 नंबरी करेंगे तो फिर क्या इल्म के साथ आप करेंगे तो फिर वो इल्म, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बल्कि आपका जो 26-25 वो जो कोड है जो आपका इक्तिसादियात से है, उसमें मैं को भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपके साथ शायद नहीं है मेरा वो कोर्स, तो उसमें भी मैंने यही उनको बताया। मैंने कहा कि देखें, हलाल ये भी आपका एक बेहतरीन जरिया है कि आपने इसको पढ़ना है, और आपने ईमानदारी के साथ अगर पढ़ेंगे तो वो जो आपने रिस्क तो आपको मिलना ही है, उसका फायदा आपको ये होगा कि वो आपका क्या कहते हैं उसको, वो हलाल हो जाएगा, वो बेहतरीन हो जाएगा, उसका आपको बेनिफिट होगा, आपके लिए वो बायसे सवाब भी होगा। हाँ जी, तो ये बड़ा अहम चीज है जो आपको बतानी मेरी मकसूद थी। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो यहाँ पे सईदा इकरा तारिक गीलानी, इनको आवाज नहीं आ रही, यहाँ मुझे बता दें कि वाकई आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जहां आपने अच्छा किया कि मुझे रोक लिया, मुझे आपने बताना है कि जहां जहां आवाज ना आ रही हो, ताकि वेरी गुड, चलें जी, ठीक हो गया। 2-3 बंदों ने गवाही दे दी है कि आवाज आ रही है, तो हम अब आगे शुरू करते हैं। हमारा ये जो यूनिट है, ये पहला यूनिट, पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि मुआशरा क्या है। आपको अपने पूरी किताब के उन्वान का पता है कि हम किस पर बात कर रहे हैं। आपकी जो किताब है ये है जो इस्लाम का मुआशरती और सियासी निज़ाम। तो जाहिरी बात है, पहले हम मुआशरे पर बात करेंगे और उसके बाद फिर सियासत पर बात करेंगे। इनमें जो इस सारे इसका पस मंजर मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और इसमें सबसे पहले, अगर हम पहले यूनिट पर आने से पहले मैं आपको मुआशरत के बारे में भी बता चुका हूं। अभी हम बात करेंगे कि मुआशरा क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी नौइयत क्या है और इसकी अकसाम वगैरह क्या है। और इसमें हम जानेंगे कि मुआशरा की तारीफ क्या है, इल्म मुआशरत का असल में मौजूद कौन था, जो जिनको इनका बानी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बड़ी बड़ी मगरबी शख्सियात कौन सी हैं, और मुआशरा की जो मनाजिल हैं इसकी, और इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो मुआशरत पसंदी के असबाब हैं या इसकी नौइयात हैं और इसकी अकसाम हैं वो क्या क्या हैं, ये सारी इसके अंदर हम इसमें बात करेंगे। बुनियादी
بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ معاشرہ جو ہے یہ ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، ایک کوئی بھی افراد ہے یا ایسا گروہ ہے جس کی بنیادی ضروریات زندگی دوسروں کے ساتھ مشترکہ روابط کے ساتھ ان کا تعلق ہو اور پوری ہوتی ہوں. اور کسی بھی یاد رکھیے گا کہ کسی بھی معاشرے کو اس وقت تک اچھا معاشرہ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ہر ایک انسان کو برابری کا اور برابری لیول حاصل نہ ہو. اور علم معاشریات کو آپ کو پتہ سوشیالوجی کہتے ہیں، سوشیالوجی، اور اردو میں معاشرت کہتے ہیں. اور اسی ایک معاشرت کا نام دوسرے لفظوں میں علم عمرانیات بھی کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ ایسا کہ جس میں معاشرتی کرداروں اور معاشرتی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں سے مختلف ہم روشناسی یا مختلف آگاہی حاصل کرتے ہیں. تو معاشرتی مطالعہ جو ہے یہ بنیادی طور پر تاریخ کا بھی حصہ رہا ہے اور انسان کے مختلف مذہبی اور غیر مذہبی رویوں کا بھی اس میں نقطہ نظر رہا ہے. اور اسی طرح سوشیالوجی ہے، یہ بطور بعد میں اس کو مضمون کی شکل تو بعد میں 18ویں صدی میں دی گئی ہے، لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. یہ تو بڑا ایشو ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں جی، 2-3 لوگ بتا رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، تو جن کو آواز نہیں آ رہی ہے تو براہ کرم یہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہینڈ فری اس کو سیٹ کیجئے یا ری سٹارٹ ری جوائن کریں. چلیں جی، تھینک یو عابدہ. باقی سب لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے بتایا. جی، تو ہم بات کریں کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کرنی کہ معاشرہ ہے کیا. ٹھیک ہے، معاشرہ اور اس کی تاریخ کو ہم جانیں گے. علم معاشرت کے جو موجد ہیں یا جن کو بانی کہا جاتا ہے وہ مسلمان مورخ ہیں علامہ خلدون، ان کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ مغربی شخصیات کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے علم معاشرت کے بارے میں کیا بات کی. معاشرہ کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کریں گے. معاشرہ کی منازل کا مطالعہ کریں گے اور جانیں گے کہ بھائی معاشرہ کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور معاشرت پسندی کے اسباب کا بھی مطالعہ ایک مختصر کریں گے. اور معاشرہ کی مختلف اقسام اور اس کے مقاصد، اس پر ہم بات کریں گے. تو آئیے اب ہم ادھر بڑھتے ہیں کہ معاشرہ ہے کیا. یاد رکھیے کہ معاشرہ افراد کے ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کی بنیادی ضروریات زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ روابط سے مربوط ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک قوم سے ہو یا ایک مذہب سے ہو، اس میں ضروری نہیں ہے. ہاں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہوں، ان کا چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، کسی بھی، جیسے ہم یوں کہتے ہیں نا معاشرہ اشر سے ہے، یعنی یہ لفظ عربی لفظ معاشرت سے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا. تو جیسے ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی معاشرہ، مغربی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ ہم کہتے ہیں. اور کسی بھی انسانی معاشرے کو اس وقت تک اچھا معاشرہ نہیں کہا جا سکتا یا نہ ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے جب تک کہ ہر انسان کو یا ہر فرد کو جو اس کے اندر رہتا ہے اس کو مساوی نہ سمجھا جائے. ایک کمزور کو بھی وہی درجہ حاصل ہو یا حقوق حاصل ہو جو ایک طاقتور کے پاس ہوں. تو یہی ہے معاشرہ. اب یہ ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اس کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا معاشرہ کا مفہوم کیا ہے. معاشرت کے لفظ کی ایک صورت ہے جس کے معنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی ہے مل جل کر رہنا، مل جل کر زندگی بسر کرنا، مل جل کر گزر بسر کرنا، اکٹھے رہنا. اور اسی سوچ کو عمرانیات بھی کہتے ہیں. عمرانیات کے تھوڑے سے وسیع پیمانوں پر ہے، اور وسیع معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام نسل انسانی کو معاشرہ یا سوسائٹی میں تعبیر کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے. اور محدود معنی سے اس کا محدود معنی بھی ہے نا، محدود اس کے معنی سے یہ مراد ہے کہ کیا کہیں گے کہ مثال کے طور پر کچھ گروہ لیا جائے یا کچھ لوگوں کو لے لیا جائے یا ایک خاندان کو لے لیا جائے
یا جس طرح آپ کے ہاں ایک علاقہ ہے وہ بھی معاشرہ کہلائے گا، ایک اسٹیٹ ہے وہ بھی معاشرہ کہلائے گی، ایک گھر ہے بنیادی طور پر وہ بھی معاشرہ کہلائے گا، وہ چھوٹے لیول پر۔ ایک پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بھینی ہے، وہ جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں ایک مختلف، ہر علاقے میں مختلف ہیں، تو وہ جو ایک سوسائٹی ہے، ایک فیز ہے، ایک، یہ ساری کی ساری سوسائٹی کے معنی میں یا معاشرے کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کے مختلف تعریفیں ہم یہاں پہ کریں گے۔ میرے خیال میں یہاں پہ چیٹ، ابھی براہ کرم چیٹ نہ کیجیے گا، چیٹ کے لیے میں آپ کو وقت دوں گا۔ میں آپ کو چیٹ کے لیے باقاعدہ وقت دوں گا، آخر میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو ابھی آپ میرے ساتھ رہیں، کیونکہ جو ہم نے ٹائم ہمارا ویسٹ ہوا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ سمجھیں اور آخر میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے معاشرت کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی ہم بات کر رہے تھے، اسی کو عمرانیات بھی کہتے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم سیاست کو ہم نے نہیں چھیڑا ہے، ہم صرف معاشرت کی بات کر رہے ہیں، سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، سوشیالوجی کی بات کر رہے ہیں، اور عمرانیات کی بات کر رہے ہیں، اور گروہ کا آپس میں مل جل کر رہنا اس کی بات کریں۔ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ افلاطون یا ارسطو کا میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ انسان ایک جو ہے وہ فطری طور پر ایک جانور کی حیثیت رکھتا ہے، کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، کو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ، وہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کوئی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی کا اس پہ انحصار ہوتا ہے، کسی پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے ہماری سوسائٹی میں، جیسے ہم پورا معاشرہ ہے اس کی تصویر لیں تو اس میں مختلف تعریفیں ہیں، جیسے مختلف مغربی مفکرین ہیں یا ماہرین ہیں، انہوں نے عمرانیات جو ماہرین ہیں انہوں نے معاشرات کی مختلف تعریفیں کی، جیسے ایف ایچ گڈنگز کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ یا سماج ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کے مجموعے کا نام ہے، جو ہم خیالی کو پسند کریں، اس بنا پر مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں ایک پھر لفظ بولوں گا کہ جہاں سب کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ اکٹھے رہتے ہوں، اور کام کر رہا ہے تو میں آواز آ رہی ہوگی۔ اب بہتر ہو گئی ہے؟ ہاں الحمدللہ، چلیں تھینک یو۔ تو ابھی ہم ویری گڈ، چلیں بس دوز، ویری گڈ۔ ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرہ جو ہے یہ لوگوں کا ایسا گروہ ہے جو وہ اکٹھے رہتے ہوں، زندگی گزارتے ہوں، اور اپنے آپ کو ایک وحدت میں منظم کر کے رکھتے ہوں۔ معاشرہ اسی کو کہتے ہیں نا۔ یہ کوئی بھی معاشرہ ہے، اس میں ابھی ہم نے بات کی، اس میں مذہب، رنگ، نسل اور امیر غریب، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں سارے اکٹھے ہیں۔ معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، ہندوستانی معاشرہ، تو مسلم معاشرہ، غیر، اب پھر آگے پھر ہم تخصیص کرتے جائیں گے، مسلم معاشرہ، پھر مسلم سے آگے پھر ہم اس میں آگے پھر مختلف اس کی آگے آتے طبقات بھی آتے جاتے، تو بہت ساری اس کی تعریفیں ہیں۔ ان سب تعریفوں میں یاد رکھیے گا، مختصر کر رہا ہوں، ان سب تعریفوں میں ایک بات واضح ہے کہ مشترکات جو مفادات جو ہے نا وہ مشترکات ہیں۔ مفادات مطلب ضروریات ہے نا، باہم ایک نظام ہے، ایک ضرورت ہے، تو ضروریات باہم مشترکہ ہیں۔ آپ اپنے جو اکٹھے رہ رہے ہوں اور ان کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، اور ان ساری یہ جو تعریفیں ہم نے 5-6 کی ہیں، ان سے ہم یوں اخذ کر سکتے ہیں کہ معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو مشترک مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوں، یعنی تعاون والا معاشرہ کہہ لیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔
यूं कह सकते हैं कि मुआशरा को मार्ज वजूद में आने के लिए एक काफी अरसा की जरूरत है, यानी कोई भी मुआशरा है ना, वो उसको डेवलप होने में काफी वक्त चाहिए, ये भी समझ लगी। जरूरियात जिंदगी को पूरा करना भी मुआशरे का फर्ज है, ये भी समझ लगी। मुआशरा में मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं, जो हम पहले बात कर, ये भी समझ लगी हमें। मुआशरा बाहमी ताउन और ताल्लुक की मुस्तकिल बुनियादों पर कायम होता है, ये भी हमें समझ लगी है कि एक मुआशरे के लोग, हाँ एक चीज है कि एक लोगों के मुआशरे के लोगों की सकाफत मुश्तरक हो सकती है। सकाफत से क्या मुराद है? सकाफत से मुराद ये है कि जहां वो रहते सहते हो ना, वहां जो उनके रिवायात हैं, वहां उनके जो रसूम हैं, जो उनके रिवाज हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। चे जाए कि उनका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, उनका ताल्लुक किसी भी ग्रोह से हो, उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से हो, उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। बिलफर्ज बहुत सारी चीजें, जिस तरह हिंदुस्तान में इस्लाम आया, तो बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश की गई। जिस तरह आज भी हमारे यहाँ शादी ब्याह के मसाइल हैं, उस पर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ रसूम हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इसी तरह मुआशरे के सब अरकान अपने आप को वहदत, यानी सब अपने आप को वहदत समझते हैं। अब हम आते हैं इल्म मुआशरत का। इल्म मुआशरत क्या है, ये सोशियोलॉजी क्या है, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि मुआशरा हम समझ चुके हैं, मुआशरा की बात हम कर चुके हैं। मुआशरा के लिए याद रखिएगा कि मुआशरा के साथ साथ इसको सोशियोलॉजी भी, इल्म मुआशरत जो है ना, जिससे हम मुआशरा को समझते हैं, उसको इल्म मुआशरत कहते हैं। मुआशरा को जिस इल्म से समझते हैं, उस इल्म को इल्म मुआशरत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। समझ लगी होगी कि मुआशरा है ना, मुआशरा को जानने के लिए जो इल्म मार्ज़ वजूद में आया, जिस इल्म से हम मुआशरे की खद्दोखाल, मुआशरे की पहचान, मुआशरे के तबकात, मुआशरे की बेहतरी, मुआशरे के मसाइल का हल ढूंढते हैं, उस सारे को इल्म मुआशरत यानी सोशियोलॉजी कहते हैं। जी, तो सोशियोलॉजी है आपकी अपनी और आप की बहुत इशू कर रहा है नेटवर्क, और बहुत मुझे खुद जो है, लेकिन क्या करें, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। मैं जो है कभी हुआ नहीं है ये आज। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अल्लाह करे ये इसी तरह इसको थोड़ा सा रहम आ जाए ताकि ये हमारी गुफ्तगू चलती रहे। लेकिन आपने मुझे मेहरबानी ये करनी है कि आपने फौरन पकड़ लेना है, जहां आवाज रुके आपने फौरन पकड़ लेना है, ठीक है? आमीन। थैंक यू जी। तो हम बात कर रहे थे इल्म मुआशियात की। इल्म मुआशियात की ये जो इल्म है, इससे पहले हमने इस पर बात ये की कि इल्म मुआशियात है क्या, जिसको हमने अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा, इमरानियात का, और कहा कि इसकी कमोबेश 500 से जायद शाखें भी हैं। इस पर हमने बात की, और अब हम बात करेंगे। हाय अल्लाह, अभी भी आवाज नहीं आ रही? मिसबा मिसबा को आवाज नहीं आ रही है? तो भाई ऐसे तो ना डराओ ना, जब आवाज सोशियोलॉजी जो है, जिसको इल्म मुआशियात, इल्म मुआशरियात कहते हैं। और मुझे असल में आपकी गुफ्तगू की वजह से मेरी इसमें खुद मेरे रुकावट पैदा हो रही है। तो इल्म मुआशरत है, उसकी उसमें थोड़ी सी बयान करने में भी रुकावट इसलिए जाहिर है आ रही है कि चूंकि नेट असल है, असल चीज तो आप तक माफी ज़मीर को पहुंचाना है। तो इल्म मुआशरत की तारीख पर हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले सोशियोलॉजी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 18वीं सदी ईसवी के आखिर में ये इसका तारुफ हुआ, और फिर 19वीं सदी में बाकायदा ये इर्तिका की मनाजिल इसने तय की, और बाकायदा इसने आगे, मैंने बताया कि इसके आगे डिपार्टमेंट्स बने, इसकी अकसाम बनी, और फिर इस पर नई नई आरा आई, और फिर इसकी नई नई जो है बुनियादें फराहम की गई।
یورپ میں بھی مختلف انقلابات جو آئے اس نے بھی اس کے لیے جو سوشیالوجی کا آیا یا انلائٹنمنٹ کہتے ہیں یا اس طرح مختلف جو مختلف انقلابات آئے ان میں بھی یہ جو علم معاشرت ہے اس کو فوقیت ملی اور اس کو لوگوں نے جانا. اس کی باقاعدہ ایک ہے اور اس تاریخ میں وقت کے علم معاشرت تھا اس کی رجحان اور اس کے ہاں اس کی نئی نئی راہیں کھلنے شروع ہو گئیں. اور پھر یورپ کی نشأت ثانیہ کے ساتھ ہی 1750 سے لے کر 1850 تک جو جاری رہا اس میں جہاں بہت ساری معاشی تبدیلیاں آئیں وہیں معاشرتی تبدیلیاں بھی آئیں اور مختلف آراء مستحکم ہوئی, سوسائٹی کے بارے میں کانسیپٹ بڑھے اور اسی بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں. ان سب سے اگر ہم کہا جائے یہ جو علم معاشرت ہے اس ساری کی تفصیل اس ساری کی ڈیٹیل میں جانے کے بعد اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کا اصل میں موجد کون ہے, اس کے بانی کون ہے, گو کہ لا محالہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں پہلے شروع میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اسلام نے ہی ہر معاملے میں اسلام ایک لافانی اور ہماگیر آفاقی مذہب ہے, دین ہے جس نے ہر معاملے میں ہر مسئلے میں بنیادیں فراہم کی. تو گو کہ اسلام نے اس پر بڑی بنیادیں فراہم کی ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو بلکہ لیکن جو علم ہے علم معاشرت ہے اس کا بانی ایک منظم علم کے طور پر جو لائے ہیں اس کے مسلمان بانی ہیں اور ان میں سب سے پہلے جن کو ان کا بانی کہا جاتا ہے وہ علامہ ابن خلدون ہیں جن کو علامہ عبد الرحمن ابن خلدون بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں سر فہرست ہیں. ابن خلدون کے بارے میں اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بحث ہماری جو ذکر ہے یہ نامکمل ہوتا ہے. حتیٰ کہ جدید جو مغربی ماہرین عمرانیات ہیں علم معاشرت کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے اور وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ روایت ہے کہ یہ قبیلہ حجر کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا اور قبیلہ حجر کے ایک شخص وائل بن حجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وائل بن حجر اور اس کی اولاد کے لیے دعا بھی فرمائی. اور ابن خلدون کی علمی بصیرت کا معتبر حوالہ اس صحابی رسول سے نسبت کا بھی ہے کہ علامہ ابن خلدون جو عبد الرحمن ہیں انہوں نے خود اپنی خود نوشت جو کتاب العبر بڑی معروف ہے اس میں وہ خود بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس کا اپنے ان اوائل بن حجر کا تذکرہ کیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دعا جو رسول امین نے فرمائی تھی وہ یقینی طور پر ان کے حق میں ثابت ہوئی. ابن خلدون وہ پہلے مسلمان مفکر ہیں جس نے فلسفہ تاریخ اور معاشروں کے مطالعہ کے بنیادی اصول متعین کیے. معاشرتی مطالعہ کو ایک باقاعدہ مستقل علم انہوں نے قرار دیا. مغربی جو فکریات ہیں جو مغربی فکر ہمیں ملتی ہے اس کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ جن مصادر سے استفادہ کرتے ہیں انہیں دفن کرتے ہیں تاکہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے, جبکہ مغربی تہذیب کی ساری علمی اٹھان اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو وہ مسلمانوں کے مرہون منت ہے اور انہوں نے استفادہ ضرور کیا اور استفادہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. یاد رکھیے کہ علامہ ابن خلدون کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا. اب ان کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ بالآخر جو مغرب ہے انہوں نے ابن خلدون کے نظریات کو انہوں نے حاصل کیا اور ان نظریات کو انہوں نے آگے پھیلایا. مشہور جو جرمن ماہر عمرانیات ہے جن کے بارے میں نام آتا ہے وہ خود اس کو لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن خلدون جو ہیں وہ ان کا پیش رو ہے, کلاسیکل سوشیالوجیکل جسٹس جو ہے اس کا پیش رو جو بانی ہے وہ ابن خلدون ہے. اور اسی طرح پروفیسر سورکن جو ہے ان کے خیال کے مطابق
ابن خلدون کے جو نظریات ہیں وہ اپنے تحقیقات کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں. یعنی 17ویں صدی میں جو ان کی تحریریں آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے نظریات بہت بلند ہیں, بہت اعلیٰ ہیں, بہت بلند پایا ہے. ابن خلدون پر ہم بات کر رہے ہیں تو آواز آواز واقعی رک گئی تھی. آواز آ رہی ہے؟ نو بھی اور یس بھی. آواز آ رہی ہے؟ نو سر. اچھا جی آ رہی ہے, چلیں جی. معاشرت کا بانی کون ہے یہاں لکھیے. یہ ساری محنت پہ پانی پھیر رہا ہے میری. مجھے بہت اس پہ اپنے انٹرنیٹ پہ بڑی غضبناکی ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ کل انشاءاللہ کل ایسا نہیں ہوگا ہوپ فلی. تو انشاءاللہ کل ایسا نہیں ہوگا. اگر ابھی آپ کو آواز میری آ رہی ہے تو جی جی مجھے معلوم ہے آواز نہیں ہے. ہاں تھینک یو. چلیں یہ تو سمجھ لیں اس میں ابھی ابھی آ رہی ہے نا. اگر ابھی آ رہی ہے تو چلیں دو جتنی آ رہی ہے اس کو غنیمت جانے. ہاں تھینک یو. عبد الرحمان نام تھا, عبد الرؤف نے بتا دیا. تو میں بتا رہا تھا ابن خلدون کے بارے میں. تو یہ ابن خلدون ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس علم کو ایک معاشرتی علم کے طور پر روشناس کروایا اور اس کو وسعت دی. اور اس کے مسائل انہوں نے تو نہ صرف پچھلی قوموں تہذیبوں کا تذکرہ دیا بلکہ بڑی بڑی اقوام, معاشرے, ملک, اور پتہ نہیں انہوں نے ایک کمال کی تہذیب ترتیب دے دی پورے معاشرے کو. اس کی اٹھان, اس کی معاشرت, اس کا تہذیب و تمدن, اس کا بیان, اس کی خصوصیات, اس کا رہن سہن, رعایا, معاشرہ, معاشرت کی سیاست, اس تحفظ اور اس کے تباہی تک کے موضوعات کو اپنے تبصروں میں لاتے ہوئے ان کی وجوہات بیان کر دی. اسی لیے ابن خلدون عبد الرحمان کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک بحث ہے لمبی چوڑی, اس پر ابھی ہم گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ہم آلریڈی بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس میں آگے چھوڑنی پڑیں گی کیونکہ وقت قلیل ہے. لیکن آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سوشیالوجی کا یا علم العمران کا یا علم معاشرت کا یا سوشیالوجی کا جو بانی ہے وہ ابن خلدون ہی ہیں. اور جی اور ان کی جو کتاب ہے نا العبر, جیسا کہ پہلے انہوں نے تذکرہ کیا, ہمارے بھی یہاں بیان کیا, تو ابن کتاب العبر جو ہے اس کے اندر کے ساتھ بیان کی ہے اور بیان کیا. اور اس کتاب کے اس کو ایک آپ کو کتاب کا ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون بھی کہلاتا ہے. بلکہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے اس کو بھی انہوں نے 6 ابواب میں تفصیل بیان کیا اور ہر ایک باب کی آگے کئی فصلیں انہوں نے بیان کی ہیں اور ان میں انسانی ماحول اور اس کے جو ماحول پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے اندر رشتہ داریاں, خونی رشتے, دوسرے رشتے, تہذیبیں, طاقتور, یہ ساری چیزوں کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی اس جو ان کی یہ کتاب کتاب العبر ہے اس کے اندر. اور ان کی یہی کتاب ہے, اس کو بہت زیادہ جگہوں پہ مختلف مغربی مورخین نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے, اس کو بیان بھی کیا ہے. اگر ہم پہلے ان کی بات کر رہے تھے, ابھی ہم چند ایک مغربی مفکرین کی بھی
قریب ترین اذان ہے نا وہ ابھی ہو نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے کہا جب میرے قریب ترین والی اذان ہوگی تو ہم ویٹ کریں گے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے ہیں، آپ سب لوگ اپنے اپنے شہر کا نام بیان کریں گے؟ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا. آپ لوگ کو کوئی ایشو ہو تو. واو ماشاء اللہ، یہ تو بڑے بڑے پورے پاکستان سے ہیں. چلیں جی، گڈ گڈ ماشاء اللہ. لیا آزاد کشمیر، واو. ملتان، پلندری، آزاد کشمیر، کوہاٹ، بصیر پور، اکاڑا. راول پنڈی، چھنگ، سرگودا. ہاں سرگودا. چلیں آج میں ٹوبر ٹیک سنگھ سے ہوں، اور میری جو تعلیم ہے وہ فیصلہ یعنی منڈی بہاؤدین نوشہرہ جنگ صوبیہ. یہ مختلف جگہوں پہ ہے. آپ مختلف ہم ایک ہی وقت میں ہم 10 منٹ کے بعد کر دیں گے جن علاقوں میں پہلے اذان وہ اگر سے میں یہ اپنا نمبر نوٹ کر رہا ہوں، کسی کو کوئی ایشو ہو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بات کر سکتے ہیں، مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ اس کو انشاءاللہ ضروریات زندگی کی پیدا اکٹھے ہوتی ہے، ضرورت کی زندگی کی وجہ سے یہ فلسفہ اس بڑی کٹ کٹ کے ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ کل ایسا نہیں ہوگا. میں اس کا کچھ بہترین سا جواب انشاءاللہ کروں گا. ایسا جارج ہیں، جارج کا نقطہ نظر یہ ہے، ہربرٹ سپنر کی بات کر رہا تھا، یہ 19ویں صدی کا معروف انگریز مصنف ہے. اس کے بقول معاشرتی فکر میں اس کا بنیادی حصہ ہے کہ اس نے معاشرے اور جسم نامی آرگنزم میں مواصلت پر زور دیا. یعنی یہ معاشرے کے مختلف حصوں کا آپس میں ربط اس طرح سے کرتا ہے جیسا کہ انسانی یا حیوانی وجود کے مختلف اعضاء کا ہوتا ہے. یہ اس کے بقول. اس کے بعد جارج 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 سمبل ہے. جارج سمبل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معاشرے میں اصل شے باہمی عمل تفاعل ہے، انٹریکشن ہے. یعنی انٹریکشن چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہے یا حیوانوں کے درمیان ہے، اسی صورت ہی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اگر انسٹرکشن مثال کے طور پر جس طرح کمرہ تدریس میں استاد اور شاگرد کا تعلق ہے تو دونوں کا آگے اس کے بعد رد عمل جو ہے یہ بھی اس معاشرے کے لیے ضروری ہے اور معاشرے پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ بقول جارج سمبل. اس کے علاوہ جارج ہربرٹ میڈ ہیں. جارج ہربرٹ میں یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس نے
یہ بھی ایک فلسفی تھا جبکہ ماہر عمرانیات بھی تھا. اس نے مختلف ممالک، جرمنی ہے، امریکہ ہے، اس کے ممالک کا تفاعل، آپس میں جو معاملات ہیں ان کا اس نے تجزیہ لیا اور اس کو بیان کیا. آخر میں ایمل درخائم ہے، یہ بڑا معروف و مشہور ہے اور ان ماہرین عمرانیات میں ہے کہ جس کا علم المعاشرت کے فروغ اور استحکام میں بنیادی نام ہے. اس کو ہم ایمل درخائم اس کو کہتے ہیں. یہ پروفیسر جو کہ بوڈیکس یونیورسٹی میں سوشیالوجی یعنی آپ کہہ لیں کہ عمرانیات چیئر جو ہیں اس پر اس کو فائز ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. اور یہ اسپینر سے، جیسا کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اس کی اپروچ سے بڑا متاثر تھا اور اس نے معاشرتی عوامل کو ان کے باہمی تعلق کے حوالے سے دیکھنا ضروری سمجھا اور ہر ایک کو انفرادی طور پر اس نے کہا نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے بقول معاشرتی عوامل کے ذریعے نظم و مربوط معاشرے کو دیکھا جائے. اس بنیادی طور پر 3 نکات تھے. پہلا سروکار تو سوشیالوجی کی قدر و قیمت تھا، اس سے تھا. دوسرا تجزیہ کے معاشرے کو کس طرح مربوط رہنا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ معاشرے کے مختلف اجزاء کس طرح باہم دیگر متعلق رہتے ہیں. اس کے دیکھیں کہ معاشرے کا ارتقاء کیسے ہوا، تو یقینی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا اما حوا علیہ السلام جو ہیں ان کے آنے سے ہی زمین پر مارگ وجود میں آیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے جوڑے پیدا کیا اور مردوں اور عورتوں کو دیے. اور ان دو، یہ جو دو نفوس قدسیہ کہہ لیں، یہ دو اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے پہلے نفوس تھے. ان سے ہی پہلے انسانی معاشرہ کی تشکیل ہوتی ہے. ابتدا میں سوسائٹی سادہ تھی، پھر یہ سوسائٹی جو معاشرہ تھا یہ ترقی کرتا چلا گیا، آخر اس کی ابتدائی مملکت کا آغاز ہوا، پھر انسان کی معاشرتی، یعنی پھر بعد میں سوال اٹھے کہ انسان کیا ایک معاشرتی حیوان ہے، ہمارا معاشرے سے کیا رشتہ ہے، معاشرے میں کس طرح سے متعلق ہے، اجتماعیت ہے، انفرادیت ہے. پھر آگے سوال اٹھتے گئے اور اس میں ترقی بھی ہوتی گئی معاشرے کے اندر. تو یہ جو معاشرے کا آغاز اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. کیونکہ معاہدہ عمرانی کیا ہے؟ معاہدہ عمرانی سے مراد ہے کہ فرد کی حیثیت سے مستحکم کرتا ہے، یعنی معاشرہ کو مفادات کا تحفظ کا ذریعہ. فرد اپنی ذات میں زندگی کی ابتدا اور انتہا، بلکہ وہ زندگی کے تسلسل سے رابطہ ہے. عمران ہم بات کرتے ہیں، معاہدہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نہ بھی معاہدہ نہ وہ ہے، یعنی وہ کہے وہ ہے آپس میں ایک ماحول کی، رہن سہن کی، زمین کی پرورش کی، آپس میں ورثے کی، نشو و نما کی. تو یہ ساری چیزیں کو معاہدہ عمرانی کہتے ہیں کہ مسلسل پذیر ہو رہا ہے اور غیر مرئی اور غیر محسوس طریقوں سے ہمارے رویوں، عقیدوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے. اسی طرح فرد اور معاشرہ ہے، جیسا کہ مثال دی کہ ارسطو نے کہا حیوان کہ اس کو دوسرے کے بغیر نہ تو اس کی حوصلہ افزائی اور نہ ہی اس کی شخصیت کا وجود جو ہے اس کا ممکن ہے. تو افراد کے مجموعے کا نام ہے، یعنی افراد اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، تبھی افراد جو ہیں وہ اس معاشرہ جو ہے تشکیل پائے گا. اسی طرح معاشرتی حیت ہے کہ انسانی معاشرت جو موجودہ مقام پر پہنچی ہے کیسے وجود میں آئی، کون سے عوامل تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. لباس، خوراک، مکان، تخلیق، جنسی کشش، رومان، شادی، محبت، مطلب یہ ساری معاشرتی حیت میں شامل ہیں. تو اس میں اجتماعیت ہے. ویسے بنیادی طور پر انسان جو ہے اس کے اندر اس کی 3 بنیادی طور پر 3 فطرتی ضرورتیں ہیں. ایک شہوات بدنیہ ہے اور رفاقت ہے. رفاقت کا مطلب اکٹھے سے مراد یہ کہ دوستی ہے، تعاون ہے، زندگی ہے، یعنی سارا اکٹھا ہے. اس کے بعد تیسرا خواہشات ہیں جو بھی ظاہر ہے معاشرے کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں اور معاشرے کے بغیر وہ ہو سکتی ہیں، ان کا اس کے عمل دخل ہے. یہ یہاں تک آج ہم نے اس کو کیا. آگے اس کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت
ہمیں اس کی اجازت، اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کل سے اس کو ہم کریں گے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے آگے کیا معاشرتی تنظیم کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے ہم اس میں آگے انسان کی معاشرتی حیت کے بارے میں آگے پہ ہم اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ تو یقینی طور پر آج کلاس میں ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو سکی ہیں، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ رہا، اور آپ یقینی آپ کے ہاں بھی رہا، تو ہم معاشرے کے مختلف حالات کے تحت ہم مختلف چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ معاہدہ عمرانی کیا ہے، فرق کیا ہے، معاشرے کا باہمی تعلق کیا ہے، معاشرتی حیت کیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو ہے معاشرے کے حوالے سے ہم اگلی کلاس میں اس پر مزید بحث کریں گے۔ لیکن اگر کوئی سوال ہے، سر دست کسی کا کوئی سوال ہے، تو وہ بھی 2-3 منٹ میں وہ مجھ سے پوچھ لیتے، کیونکہ یہ جو آپ کا حق ہے، تو کسی کو کوئی بات ہے تو وہ بھی میسج میں کر دے۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو کل سے ہم معاشرتی حیت پر بات کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے، میں نمبر اپنا دے چکا ہوں، اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج بڑا ناخوشگوار یہ تجربہ جو ہے وہ گزرا ہے، کیونکہ اس میں آواز کا ڈسٹورشن کا، انٹرنیٹ کا، بیڈ انٹرنیٹ کا بڑا شکریہ۔ تو میری خواہش تھی کہ اس کو